मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 17 रबीउल अव्वल है, 14 अक्टूबर है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो है वो जश्न सादक़ैन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि दोनों जो है वो सादक़ैन का जो है वो आज जश्न है और आपकी इस नूरानी जो मिलाद है इसके ऊपर बात करेंगे। मुख्तलिफ जहतों से जो है वो इस मौजू को मौजू सुखन बनाएंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आपकी हर दिल अजीज शख्सियत। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ नजफ अशरफ से मौजूद आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब क़िबला आज के इस मुबारक तरीन दिन की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहे मुफ्ती साहब, मेरी तरफ से भी तमाम उम्मत इस्लामिया को मुबारक। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क्योंकि आज दो मुनासिबतें हैं, इन दो मुनासिबतों की वजह से आज के हमारे जश्न को जश्न सादक़ैन का हमने उन्वान दिया और जश्न सादक़ैन की इब्तिदा करते हैं तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह। तो क़िबला, मिलाद नूरानी कब और कैसे हुआ, इस पर ज़रा सी रोशनी डाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इसमें पारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब के बारे में फरमाया कि हमने आपके जिक्र को बुलंद व बाला कर दिया। आपके क्वेश्चन के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनका एक मिलाद आलम अनवार में है और दूसरा मिलाद आलम बशरियत में है। तो लिहाजा आलम अनवार में जो मिलाद नूरानी हुआ, उस मिलाद नूरानी की हकीकत ये है कि जैसे किताबुल काफ़ी में मोतबर तरीन किताबों में से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क फरमाया। फिर इरशाद फरमाते हैं, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, कि मैं और अली एक ही नूर से हैं, हमारी नूरानी हकीकत एक है। लिहाजा इस मकाम पे कहना ये चाहता हूँ, जो आलम नूरानी में आपकी आमद है, क्योंकि आप कायनात की पहली मखलूक हैं, बल्कि हदीस कुदसी में है, लौला का या अहमद मा खलक़तुल अफ़लाक। सुन्नी शिया कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है, ए हबीब, अगर मैंने आपकी खिलकत न करनी होती, मैं कायनात की किसी चीज़ को न बनाता, न आसमान बनता, न ज़मीन बनती, न चिरंद, न पिरंद, न सितारे, किसी चीज़ का वजूद न होता। तो रसूल खुदा ही वजह तख्लीक कायनात हैं। तो आपकी जब आमद उस आलम अनवार में हुई, तो एक दिन आपके चचा ने जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या वजह है, बिअय्यि शैइन फुज़्ज़िलतुम अलैना, ऐ अल्लाह के रसूल, किस वजह से आपको हमारे ऊपर फजीलत है? यानी हम भी उसी खानदान से हैं, कुरैश से हैं, बनु हाशिम से हैं, हमारा सिलसिला नसब भी वही है, लेकिन कोई वजह तो है कि जिस वजह से अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर फजीलत दी है। तो ये सवाल जो जनाब अब्बास ने किया, यकीनन बहुत सारे अज़हान में होगा। उसका जवाब आपने इरशाद फरमाया, लम्मा अरादल्लाहु खल्क़हु तकल्लमा बिकलिमतिन फकानत नूरन। अल्लाह ने जब हमारी खिलकत का इरादा किया, तो खुदा ने एक कलिमा बोला, एक लफ्ज़ बोला जो नूरानी हकीकत थी। सुम्मा तकल्लमा बिकलिमतिन उखरा फकानत रूहन। फिर अल्लाह ने एक और कलमा इरशाद फरमाया और उसकी हकीकत रूह की हकीकत थी। और इन दोनों हकीकतों का इम्तिजाज किया, नूर और रूह की। सुम्मा खलकनी व अलियन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। फिर अल्लाह ने इन दो हकीकतों को जमा करके 5 की हस्तियों की नूरानी तख्लीक फरमाई। मुझे खल्क फरमाया, अली को खल्क फरमाया, फातिमा को
اور حسن و حسین علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو اس کے بعد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ ثم خلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ من نوری العرش، کہ اللہ نے میری تخلیق کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، وَأَنَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، اور میں عرش سے افضل ہوں، کیونکہ عرش بھی اللہ سبحان کی اللہ، مخلوق ہے اور اللہ رسول اکبر، خدا واہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جس ہستی کے نور کی خیرات لے کے عرش بن رہا ہے، طبعاً عرش مفضول ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ صلی اللہ تو یہ وہ علیہ وسلم۔ پہلی مخلوق ہے، وہ نورانی حقیقت ہے کہ جس کی حقیقتوں کے شناسہ فقط خدا کی ذات ہو سکتی ہے، یا مولا علی علیہ السلام کی کہ اس نور کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ بعض سبحان اوقات اللہ، کمپیئر کرتے ہیں اس دنیا کے نور سے، اس دنیا کے نور سے کوئی تقابل ہی نہیں، یہ تو ایک جامد شے ہے، ایک ادنا مخلوق اللہ، ہے یہ دنیا کا نور، لہٰذا وہ سبحان اللہ، اعلی و عرفہ نور جس کی حقیقت کو خدا سمجھ سکتا ہے یا علی المرتضیٰ سمجھ سکتے ہیں۔ اور سبحان یہ اللہ، بھی سبحان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ما عرف اللہ کما انا و علی، اللہ کو حق کے معرفت نہیں پہچانا جیسے میں نے اور علی نے پہچانا ہے، وما واہ، عرفنی الا اللہ و علی، مجھے بھی کمال معرفت کی حد تک کسی نے نہیں پہچانا جیسے اللہ نے اور علی نے پہچانا، وما عرفک یا علی الا اللہ وانا، اور علی آپ کی بھی کمال معرفت کسی کو نہیں ہے، یا اللہ کو ہے یا مجھے ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ نورانی حقیقت تھی جس کا وجود دنیا میں آیا، اور اس واہ، نورانی حقیقت کے وجود سے پوری کائنات کو وجود ملا، اس نورانی حقیقت کے وجود سے پوری کائنات کو تمام نعمتیں نصیب ہوئی۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے پروگرام میں گفتگو کا آغاز فرمایا اور اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے کینوس کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ کھولیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جہتوں کے اوپر بات ہو سکے۔ میلاد نورانی کی حقیقتوں پہ سے جو حجابات ہیں ان کو آپ نے برطرف کرنے کی کوشش کی، جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ علوم کے ذریعے سے۔ اب تھوڑی سی بات کو مزید قبلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ تاریخ میلاد میں اختلاف ہے، یعنی جو ہمارے برادران ہیں ان کی یہاں 12 ربیع اول ہے اور ہمارے کی یہاں جو ہے وہ 17 ربیع اول کی تاریخ کہی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک وحدت قائم ہو، اور چونکہ سب کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اور اہل بیت میں بھی یعنی کہ خلافت اور جو ہے وہ کہ امامت اور خلافت کا صرف فرق ہے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی تعظیم پوری امت ہی کرتی ہے۔ تو اس میں ایک وحدت اسلامی کا شاندار مظاہرہ کس طرح سے کیا جائے، گو کے تاریخوں میں اختلاف ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس پر جو ہے وہ ہفتے وحدت کا بھی آغاز کیا گیا، اس کے ثمرات وغیرہ میں تمام چیزوں کے اوپر چاہوں گا کہ اس پہ جو آپ اپنی نگاہ رکھتے ہیں دقیق، وہ ذرا پیش فرما دیں۔ جی میں اس حوالے سے کہوں گا کہ تشیع کے علماء کا تقریباً اتفاق ہے، اغلب شیعہ علماء نے طبعاً اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جو آمد ہے اس کو 17 ربیع الاول ذکر کیا ہے، اور اس کی ریزن واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو گھر کے افراد ہیں، تو جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے گھر کے افراد زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کون سی تاریخ پیدائش ہے، لہٰذا اس حوالے سے اگر اس نقطے کو لیا جائے تو یہ بہت ہی ایک بہت اتھینٹک اور معیاری چیز ہو جائے گی کہ اہل بیت کے ذریعے سے جو بات پہنچی ہے اس میں زیادہ حقیقت و صداقت اور سب یہ چیزیں جہتیں موجود ہیں۔ لیکن جو 12 ربیع الاول کی بات ہے وہ اہل سنت برادران کی تاریخوں میں اور ان کی کتب میں ذکر ہوا ہے کہ 12 کو آپ تشریف لائے، تو اگرچہ ہم بھی 12 ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں 12 سے بھی کوئی انکار نہیں، ہم تو 12 کی طرف جو ہے نا 1400 سال سے بلا رہے ہیں کہ 12 کی طرف آئیں، ان کی معرفت حاصل کریں، ان کی طاعت حاصل کریں، دنیا و آخرت کے فیضان کو سمیٹیں 12 کے صدقے میں، اور 12 سے بھی ہمیں بڑا پیار ہے۔ اور اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ 12 ائمہ علیہ السلام کی یاد بھی اس میں یعنی فقط میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ منایا جائے، بلکہ 12 ربیع الاول میں 12 ائمہ کا میلاد بھی جو ان کی تاریخ ہے میلاد ان پہ منایا جائے، اور یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے۔
ہم اہل سنت بالکل صحیح. بھائیوں کے ساتھ مل کے مناتے ہیں 12 کو میلاد، اور ریلیاں چاہے نکلیں چاہے جلسے ہوں، اور منانا چاہیے، سنی شیعہ کو مل کے 12 کو بھی منانا چاہیے، 17 کو بھی منانا چاہیے. بلکہ خمینی رضوان اللہ علیہ نے بڑی اچھی فکر دی کہ 12 اور 17 کا یہ جو 5 دن ہے، ایک ہفتہ بنتا ہے تقریباً، اور اس کو وحدت اسلامی کے عنوان سے منایا جائے. یعنی یہ تمام ایام جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منائے جائیں، چونکہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کی جوہد اور تبلیغ میں انہوں نے جو زحمتیں اٹھائیں اس کو بیان کیا جائے. تو میں اس حوالے سے کہوں گا یہ ایک اچھی فکر ہے. پوری امت اسلامیہ ایک ہفتہ وحدت بھی منائے، اور اس میں مل جل کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے جلوس سیرت النبی کے جو ہے نا میلاد معین کیے جائیں، اور ان میں شرکت اور سیرت رسول اور آل رسول کو بیان کیا جائے. لیکن میں اچھا اتنا کیا کہوں گا کہ 12 اور 17 میں زیادہ فرق نہیں ہے، بس 5 کا فرق ہے. 12 اور 17 میں 5 کا فرق ہے، تو 5 کو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور تشیع بھی مانتے ہیں، تو 5 کا تو فرق ہے ہی نہیں، بلکہ اس پہ بھی اتفاق ہے. پانچتن پاک پہ حدیث کے ساتھ بھی پانچتن پاک کے حوالے سے سنی پڑھی جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 کے فرق میں فرق نہیں رکھنا چاہیے، اور 5 پہ جیسے ہم سب کا اتفاق بھی ہے پانچتن پاک پہ، تو یہ ہفتہ وحدت کے طور پہ مل جل کے ایک دوسرے کی بات کو، عقیدوں کو، دلائل کو سمجھا جائے کہ مقام مصطفیٰ اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے، مقام مصطفیٰ صحابہ کی نگاہ میں کیا ہے، مقام مصطفیٰ مکتب فکر تشیع کی نگاہ میں کیا ہے، مقام مصطفیٰ اہل سنت کی نگاہ میں کیا ہے. اس تقریب کے لیے جو ہے نا مل جل کے یہ پروگرام کیے جائے. جی موسی صاحب. اچھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مل جل کے یہ سارے پروگرامز کیے جائیں. اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کیا پروگرام کرنے سے رزلٹ حاصل ہو جائے گا، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے؟ اب کیونکہ اصل چیز ہے جو دلوں کے اندر دوریاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، جو ناسبیت ہے وہ ختم ہونی چاہیے، جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، چپخلش ہے، اور دشمنوں کے ہاتھوں میں شیعوں کا، مومنین کا خون ہے، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ایک دن وہ ہمیں انوائٹ کر لیں، ایک دن ہم انہیں انوائٹ کر لیں، ایک دوسرے کے سامنے جا کے، کیونکہ رسول اللہ کو سبھی مانتے ہیں، میلاد پڑھ کے اور واپس چلے آئیں اور اس کو جشن منا کے. اس سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ امت کے اتحاد کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں کسی کا خون نہ ہو، کوئی کسی کا قاتل کسی کے صفوں میں نہ ہو. تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ جی موسی صاحب دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کو کہ جن کے درمیان دشمنیاں تھی، قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا، 40 سال جنگیں ہوتی تھی ان کے درمیان، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ گھوڑا آگے کیوں بڑھایا، پہلے مجھ سے پانی کیوں پلا لیا. تو ان قبائل، ان دشمنوں کو دیکھیں رسول خدا نے اپنی سیرت، محبت اور انہی کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو قائم کیا، انہی کے لوگوں کے درمیان صلح کروائی، انہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اسلام کے اصول بتائے، سمجھائے، ان پہ گامزن کیا. تو اگر اتنا برا معاشرہ، اتنا گرا ہوا معاشرہ جو رسول خدا نے اپنے اخلاق اور سیرت سے ٹھیک کیا، تو آج اسی رسول کی امت کے سامنے بھی یہی سیرت ہونی چاہیے. جیسے کہ قرآن مبارک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول خدا کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. تو اسی میلاد النبی کا جو ہفتہ وحدت ہے، جو جلوس ہے، اسی سے ہم قدم آگے بڑھائیں. جتنے ائمہ کے میلاد کے ایام ہیں ان میں بھی مل جل کے ان میلادوں کو منائیں. اضحیٰ کے جو ایام ہے امام حسین علیہ السلام، ان میں بھی مل جل کے ایک دوسرے کے پروگرامز میں شرکت کریں، تعاون کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین قدم ہے، اور سیرت النبی سے امت مسلمہ کو سیکھنے کا بہترین جو ہے وہ ایام بھی ہیں، مورد بھی ہے، اور لوگ آگے بڑھتے ہیں، نتائج نکلتے ہیں یقیناً. لیکن جن لوگوں نے ٹھیک نہیں ہونا، جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہیں، انہوں نے تو ٹھیک نہیں ہونا. لیکن کافی لوگ جو ہیں، جو معتدل ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، چاہے اہل سنت ہوں یا کوئی اور مکتب فکر ہو، وہ یقیناً اس نقطے سے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں مختلف پروگرامز میں، اور ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا موقع ملتا ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں. یہ ایک تسلسل ہے، اس کے لیے وقت چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہترین وقت ہے یہ ایام کے، اس میں ایک دوسرے کے باتوں کو دلیل سے سمجھے. اگر اختلاف بھی ہے تو دلیل سے پیش کریں اور اس کو وسعت صدر سے قبول کریں. جی موسی صاحب.
صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہفتہ وحدت کو جو قبلہ کھول کے بیان کیا ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ صرف سے جلسوں میں جا کے پڑھ کے آئے، بلکہ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے، اس کو ایک موقع کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے دور رس فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، امت کا اتحاد ہو سکتا ہے، اور اتحاد جو ہے وہ دشمنوں کے اوپر ایٹمی حملے سے کم جو ہے وہ اثر نہیں رکھے گا کم از کم، کیونکہ ہم جو ہے وہ 1400 سال سے جو مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں ہماری یونیورسٹیز نہیں ہیں، دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں ہمارا نام نہیں ہے، اور ایسے بے شمار چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں جس کے ہم بانی تھے اور جہاں پر ہمیں موجود ہونا چاہیے تھا، داخلی جنگ کی وجہ سے ہم وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو ایک نئی جنریشن جو کہ ایک سوشل میڈیا کے دور میں، میڈیا کے دور میں، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں آنکھ کھل رہی ہے، ان کو کم از کم یہ چیزیں سمجھانا اور ان کو بتانا بہت آسان ہو گیا۔ تو ہفتہ وحدت کے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ثمرات حاصل کیے جانا چاہیے، اور امت کو آگے کا سفر جو ہے وہ طے کرنا چاہیے۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سو بات کی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت کون سے واقعات رونما ہوئے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ جی، میں پہلا کوشچن جو آپ نے عالم نورانیت میں جو آپ کی آمد تھی، اب آپ کے کوشچن کا تعلق عالم بشریت میں جو آپ کی آمد ہے۔ تو جب آپ تشریف لائے اس دنیا میں تو بہت ساری روایات بتاتی ہیں اہل سنت مصادر میں بھی، اور یہاں پہ آپ کی آمد کے حوالے سے میں وہ زیارت وارث یا وارثہ جسے کہتے ہیں، مشہور زیارت امام حسین علیہ السلام کی، اس معتبر ترین زیارت ہے، اس میں ایک امام جو ہے نا اپنے جد کی زیارت فرما رہے ہیں، اور یہ جملے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلند و بالا صلبوں اور پاک رحموں کے اندر جو ہے ایک نورانی حقیقت تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور جو اہل بیت علیہ السلام کا نور اللہ نے جو آدم کے صلب میں رکھا، اور اسی نور کی عظمت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی حکم دیا کہ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آدم قبلہ ہوں گے، بندگی اللہ کی ہوگی چونکہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہے، اور تعظیم اس نورانی حقیقت کی ہوگی جو محمد و آل محمد کی حقیقت ہے، جیسے کہ آیات اور روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے۔ تو لہٰذا جن جن ہستیوں نے تعظیم کی وہ اسی طرح بلند و بالا رہے، فرشتے جیسے کہ انہوں نے تعظیم کی، اور جس نے اس اہل بیت کی اس نورانی حقیقت کی، محمد و آل محمد کی اس کمال و عظمت کی جو ہے نا تعظیم نہیں کی بلکہ حسد کیا، وہ ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، اور خدا کی طرف سے مردود ہو گیا، اور اس کے تمام اعمال اور عبادتیں اس کے منہ پہ دے مار دی گئی۔ یہی دنیا میں خدا آزما رہا ہے کہ میرا جب حکم ہے کہ اللہ صلیکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، رفعنا لک ذکر، کبھی کبھی فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، انکا لعلی خلق عظیم۔ تو یہ سارے قصیدے جو خود اللہ نے اپنے حبیب کے اور اس کے اہل بیت کے پڑھے ہیں، تو دنیا میں بھی خدا آزما رہا ہے نا لوگوں کو کہ کون ان ہستیوں کی تعظیم کرتا ہے اور فرشتوں کی طرح عظمت اور مقام پا لیتا ہے، اور کون ان ہستیوں سے بغض رکھتا ہے، تکبر کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کے سامنے آ جاتا ہے، ان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان کی طرح مردود ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک اپنی اپنی قسمت سمیٹ رہا ہے۔ تو رسول خدا جب دنیا میں تشریف لائے وہ نورانی حقیقت، تو روایتیں کہتی ہیں کہ وہ جب تشریف لائے تو پوری دنیا جو ہے نا آپ کے نور سے جگمگا اٹھی۔ وہ سبحان سورج اللہ، جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، وہ سورج کس کے نور سے خلق ہوا؟ اسی روایت جو تھوڑی دیر سبحان پہلے اللہ، میں نے عرض کی، اس میں جملے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسن کے نور کو جب خلق فرمایا، ثم خلق من نور الحسن الشمس والحسن افضل من الشمس، اللہ نے امام حسن کے نور سے سورج کو خلق فرمایا، اور امام حسن جو ہے وہ سورج سے افضل ہے۔ جب رسول کا بیٹا امام حسن سورج سے افضل ہے، سورج جو پوری دنیا کو نورانیت بانٹ رہا ہے، تو وہ نورانی حقیقت جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی جب دنیا میں آتی ہے تو پوری کائنات ایک دفعہ منور ہو جاتی ہے، اور دنیا نے جب اس نور کو دیکھا تو حیران ہوئے، ششدر ہوئے، اور شیطانوں کا راستہ جو تھا وہ سبحان اللہ، آسمانوں پہ جانے کے لیے بند کر دیا گیا، بلکہ ان کے اوپر پتھر گرے اور 14 کنگرے ٹوٹے، جو اور فارس کی آگ جو اتنے سالوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے اس پوری دنیا کے اندر جو ہے کہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، کون سی ایسی ہستی تشریف لے کے آئی ہے۔
تو ان تمام واقعات سے یہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بھیجتے ہی کائنات کو ایک تکوینی طور پہ بھی میسج دیا کہ اب حق آ گئے، جال حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس سے ایک سلسلہ چلے گا اور حق و حقیقت کا سلسلہ چلے گا، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سبحان اسی اللہ، ہستی کا آخری جو بیٹا ہے، آخری جانشین ہے، آخری خلیفہ ہے امام مہدی علیہ السلام، وہ پوری دنیا پہ اس سبحان دین کا جو ہے نا وہ غلبہ کر دیں گے اور باطل مٹ جائے گا، اور یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ جی موسی صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، تھوڑا سا تاریخ کی طرف مزید آتے ہیں، کیونکہ آپ کی آمد کے وقت کے حالات بیان ہو گئے۔ اب آگے اب ہے رضائیت کا معاملہ۔ اس میں اختلاف ڈالا جاتا ہے ہمارے کیا، جس طرح سے کہ معصوم کی رضائیت معصومہ سے ہی ہوگی، یا کہ حتیٰ کہ جو ہے وہ تدفین بھی معصوم کے ذریعے ہی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے جو ہے وہ ان کو رضائیت کے لیے منتخب کیا جائے؟ اس حوالے سے تشیع کی مصادر کیا کہتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں بہت مہم نقطہ ہے۔ تاریخ نے اگرچہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جو قرآن سے بھی ٹکراتی ہیں، جو مسلم احادیث سے بھی ٹکراتی ہیں، جو عقل سے بھی ٹکراتی ہیں، تو لہٰذا تاریخ اس وقت معتبر ہوتی ہے کہ جب تاریخ کی باتیں قرآن، عقل اور احادیث اور مسلمات کے مطابق ہوں۔ آواز آ رہی ہے موسی صاحب؟ اگر میری آواز بالکل آ رہی ہے تو میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے بسم اللہ، آگے اس حوالے سے مکمل اتنا کیجیے۔ کہنا چاہوں گا کہ جناب حلیمہ سعدیہ، اگرچہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو تاریخ نے لکھا اس پہ تھوڑا قرآن کی نگاہ سے اور باقی جو مسلم تاریخ ہے اس کی نگاہ سے، احادیث کی نگاہ سے ایک نگاہ اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ لہذا محققین نے اس نقطے پہ جب تحقیق کی تو پہلا نقطہ یہ بیان کیا، چونکہ انبیاء کی ہستیاں اتنی پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں کہ ان کے زندگی کے تمام مراحل پاکیزگی پہ مبنی ہوتی ہیں، کسی ایک لحظہ میں بھی نجاست اور رجس ان کے قریب نہیں جاتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ نے ان ہستیوں سے دور رکھا ہے۔ تو لہٰذا علماء نے یہ لکھا ہے کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس مقام پہ جو کائنات میں اطہر الخلق ہیں، جو سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہستی ہیں، اس پاکیزہ ہستی کی والدہ گرامی، چونکہ دودھ کا بعض روایات میں بچوں میں اثر ہوتا ہے، لہٰذا ماں جو جناب والدہ کی والدہ، جناب رسول خدا کی والدہ گرامی ہے، ان سے پاکیزہ ہستی، ان سے پاکیزہ دودھ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے تو اللہ نے اس نور کی حقیقت کو آمنہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا۔ تو اتنی مقدس ماں کہ کوئی اور ماں رسول خدا کی والدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی عزت و عظمت میں، سوائے جناب زہرا سلام اللہ علیہا جن کو سب سے زیادہ عظیم خاتون کہا گیا، اور جناب خدیجہ کی عظمت سب سے زیادہ، اور جناب مریم کے حوالے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اتنا مقدس اور طاہر دودھ، کیا وجہ تھی کہ خدا نے اس کو مانے قرار دے کے کوئی کسی اور کے لیے انتظام یا اہتمام، یا خدا نے یہ بات چاہی۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، جناب موسیٰ کا اور جناب ابراہیم کا قصہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ نے دیکھیں فرعون کے گھر میں اتنے سخت حالات میں، فرعون نے جو کتنے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا تھا اس وجہ سے کہ کہیں اس کی حکومت نہ چلی جائے، تو اس فرعون کے گھر میں یہ اہتمام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب موسیٰ کو دودھ پلا رہی ہیں، اور قرآن میں یہ بات ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ اس سے پہلے کہ کوئی دودھ پلانے کا سوال کیا جاتا کہ موسیٰ کو کوئی اور دودھ پلائے گا، تو ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا ہے، یعنی ان کی والدہ گرامی ہی نے دودھ پلایا جناب موسیٰ کو۔ جب ایسے سخت حالات میں اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ موسیٰ کی ماں ہی انہیں دودھ پلائیں گی، تو جو فخر موسیٰ رسول خدا، تو ان کی ماں ان کو کیوں نہیں دودھ پلائیں گی؟ کسی ایسی مستور کے بارے میں کہنا کہ جس کا ابھی تک اسلام بھی جو ہے نا، اس حوالے سے اسلام تو
جیسے کہا جاتا ہے کہ 40 سال بعد رسول خدا نے اعلان رسالت کیا، اگرچہ نبی تھے بچپنے سے، لیکن اعلان رسالت جو 40 سال بعد کیا، تو وہ کس اسلام کس دین پہ تھی، اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ طاہر اور پاک دودھ ان کی والدہ گرامی کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ان کی والدہ گرامی کے دودھ کا اہتمام ہوا۔ تو یہ تمام اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے محققین کی یہ نظریہ اور بات ہے کہ ان کی والدہ گرامی نے ہی ان کو دودھ پلایا، بلکہ بعض ایسی روایات ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا یا ماں کسی وجہ سے دودھ نہ پلا سکی، تو خود اس نبی یا اس امام کے انگوٹھے سے خدا دودھ جاری کر دیتا تھا۔ جیسے رسول خدا نے کئی دفعہ اپنے انگوٹھے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس ہستی کے لیے خدا اس کے جسم سے پاک و پاکیزہ دودھ کا اہتمام کر دیتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات سبحان کہنا اللہ۔ کہ کہیں اور جا کے جو ہے وہ انہوں نے دودھ پیا اور یہ سارا سلسلہ، تو یہ بات عقل، شریعت اور قرآن کے جو ادلہ ہے اور محققین کی نگاہ میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی تحقیق ہے۔ جی موسی صاحب۔ کیونکہ قرآن میں تو ہے کہ خدا کی سنت جو اس کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، سنت اللہ لا تبدیلا۔ تو پھر جناب موسیٰ کے لیے کچھ ہو، رسول خدا کے لیے کچھ ہو، تو اس پر جو اتنے بڑے بڑے ہمارے مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس آیت قرآنی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جناب موسیٰ کے لیے کرائٹیریا کچھ اور، رسول اللہ کے لیے کرائٹیریا کچھ اور، تو کیا قرآن سے واقفیت نہیں ہے، یا مطلب یہ اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں قبلہ۔ جی موسی صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید بہت ساری چیزیں جو رسول خدا کی طرف منسوب کی گئی تاریخ میں، حالانکہ وہ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے نعوذ باللہ رسول خدا کو ان پڑھ کہا گیا، حالانکہ پہلی وہی میں یہ بات آ رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ نے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا۔ تو جو پڑھنا ہی نہیں جانتا اسے خدا کیسے کہہ رہا ہے کہ پڑھیے؟ اور جو معلم بن کے آئے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دے رہے ہیں انہیں کتاب۔ جو تعلیم دینے آتے ہیں وہ ان پڑھ تعلیم، کوئی کائنات میں ایک شخص ہے کہ جسے ٹیچر لگایا جائے، جسے پروفیسر لیکچرر لگایا جائے، اور وہ ان پڑھ ہو، بھائی ان پڑھ آپ کو پڑھائے گا؟ بھائی یہ وہ ساری چیزیں اس لیے منافقین کی ایک جماعت نے اور دشمنان محمد و آل محمد نے گھڑی تاریخ میں، تاکہ ان کے جو کرتوت ہیں، جو ان کے بت گھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو نقائص لوگوں کو نظر آئیں گے، اعتراض کریں گے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں رسول کے جانشین، تو اس وقت انہوں نے ان چیزوں کو چھپانے کے لیے رسول کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ یہ ان پڑھ تھے، یہ نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں، جو ساری گستاخیاں وہ ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن گستاخیوں کو دیکھ کے آج دنیا کے لوگ وہ انہی ہماری مسلمانوں کے کتابوں سے دیکھ کے جو ہے نا وہ خاکے بناتے ہیں اور گستاخی رسول کرتے ہیں۔ اگر وہ گستاخیاں نہ لکھی جاتی ان کتابوں میں تو کوئی بھی جو ہے رسول کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی مصطفی صاحب۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں پر تو یہ رضائیت کا معاملہ ہو گیا، اب پرورش کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ ابو الائمہ سردار قریش جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے آپ کی پرورش بھی فرمائی اور آپ کے نکاح کے خطبے کو بھی جاری کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں بھی جو ہے وہ امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب ہم ہفتہ وحدت منائی رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو بھی کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جس کا ذکر کرنے آ رہے ہیں ان کے موسم کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتایا گیا کہ جی وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کلمہ نہیں پڑھا تھا تو رسول اللہ نے نکاح کیوں پڑھوا لیا ان سے؟ اس کو ذرا کھول کے بیان کیجیے قبلہ۔ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا ریلیٹڈ پچھلے کویسچن جو یعنی رسول خدا کو جب خدا نے دیکھ پاک و پاکیزہ دودھ اپنی والدہ گرامی کا اس کا اہتمام کیا، تو خدا نے جس نبی کو کائنات کے لیے ہادی، مہدی اور کائنات کے لیے کائنات کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے، زکی تزکیہ نفوس کے لیے، ان کو گمراہیوں اور نجاستوں سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے، تو اس نبی کو جس کے نور کو خدا نے عالم انوار میں ہزاروں سال جو ہے نا وہ اپنی تسبیح و تقدیس و تحلیل میں رکھا، اور مقدس اور پاک رحموں میں یہ نور آتا گیا، اور بلند و بالا سلموں کے ذریعے سے یہ نور کائنات میں آیا،
تو خدا نے وہ ظروف، وہ تمام رحم، وہ تمام صلب اتنے پاک و پاکیزہ بنائے کہ اس نور کے قابل تھے تو ان کے اندر رکھا۔ تو جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تو کیا ایسی چیزوں کے حوالے کر دیا کہ نعوذ باللہ وہ جس قسم کا مرضی رزق کھائیں؟ کیونکہ جو نعوذ باللہ کوئی کافر ہوتا ہے وہ مشرک کو تو نجس قرآن نے کہا ہے، تو کیا نجس رزق خدا نے انتظام کیا تھا اپنے حبیب کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے رزق سے زیادہ کوئی پاکیزہ رزق اس وقت کائنات کے اوپر، زمین کے اوپر موجود ہی نہیں سلامت تھا۔ رہے۔ اس لیے اللہ نے اہتمام کیا اور انتظام کیا کہ ابو طالب کے گھر کا کھانا جو ہے وہ رسول اسلام کھائیں۔ تو اطہر ترین اور پاکیزہ ترین کھانا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ اور ابو طالب علیہ السلام کا قصیدہ خود خدا نے 30ویں پارے میں پڑھا ہے، جس میں خدا فرما رہا ہے علم یجد کا یتیمن فاوا، جیسے ایک اور مقام پہ ومارا میت ہے ذرا میت والا کن اللہ رما، کہ حبیب یہ تو نے کنکریاں نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے، یہ خاک جو مٹھی میں خاک پھینکی تھی۔ تو اپنے حبیب کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ پناہ تو پرورش تو ابو طالب نے کی تھی، لیکن ابو طالب کی پرورش اتنی بلند و بالا، اتنی مقدس، اتنی اعلیٰ تھی کہ اللہ نے ابو طالب علیہ السلام کی پرورش کو اپنی پناہ گاہ اور پرورش قرار دیا ہے۔ یہ عظمت ابو واہ، طالب ہے، کسی کی شان میں سبحان ایسا اللہ، قصیدہ قرآن میں نازل نہیں ہوا جو ابو سلامت رہے۔ طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اتنی بلند و بالا اور عظمت اور پاکیزگی والی وہ پرورش اور وہ رزق تھا جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو رسول خدا کو کھلایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ساری عظمتیں جو ہیں جناب ابو طالب کی قرآن میں، اور یہ شرف جو پالنے کا شرف، جو پرورش کا شرف ابو طالب کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور بہت لمبے عرصے تک ابو طالب علیہ السلام نے نہ صرف نصرت کی، پرورش بھی کی، اور یہی چیز منافقین کو آج تک جو ہے وہ اس چیز کو وہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ عظمت، پرورش والی عظمت جو ہے وہ علی کے باپ کو کیسے مل گئی۔ تو وہ جو بنو امیہ کی دشمنی تھی اہل بیت سے، اسی دشمنی کی وجہ سے ابو طالب علیہ السلام آج بھی مظلوم ہے، ورنہ ان کی عظمتوں کے قصیدے خود خدا پڑھ رہا ہے۔ اور نکاح خان کی بھی آپ نے بات کی، اتنا عظیم نکاح خان دیکھیں، جناب زہرا اور علی کی جب شادی ہوئی تو اس وقت اللہ نے نکاح پڑھایا، اس وقت اللہ نے آسمان پہ، زمین فرش سے پہلے عرش پہ اللہ نے نکاح کا انتظام کیا علی و بطول کا۔ لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھیں ان کے نکاح کے لیے اللہ نے خود انتظام نہیں کیا، بلکہ جناب ابو طالب کے ذریعے سے نکاح پڑھوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں ابو طالب علیہ السلام کی اتنی عظمت تھی کہ میرے نبی کا سبحان نکاح اللہ۔ جو ہے وہ ابو طالب علیہ ہائے ہائے۔ السلام پڑھائیں۔ ایک پوائنٹ اور ہے تو قبلہ، اس کے ایک پوائنٹ اور، جی ایک پوائنٹ اور ہے قبلہ، میں چاہوں گا اس پہ بھی بات کریں۔ اب جناب ابو طالب علیہ السلام نکاح پڑھ رہے ہیں، قرآن کا سرنامہ کلام سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین، یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کے وقت پڑھا۔ اب اللہ نے اس کو نماز میں فرض کر دیا۔ اب جو ابو طالب علیہ السلام کے دشمن ہے ذرا نماز سے نکال کے دکھائیں، پڑھیں الحمد کے بغیر نماز۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بہت سارے دل ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ جناب ابو طالب کے نکاح کا خطبہ ہی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، تو جو شروع ہی کریں کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو سب لوگوں نے اس نکاح کے خطبے کو لکھا ہے، تو پھر بھی اللہ کی وحدانیت کے انکار قرار دینا ابو طالب، تو یہ یقیناً ایسے لوگ جو ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جسارت کرتے ہیں، بڑی سخت روایتیں۔ جی موسوی صاحب آپ آگے بیان سوال جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب چونکہ جشن ساتخین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چھٹے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی جو ہے وہ تاریخ سیم ہے، اسی لیے جس جشن کو صادقین، جشن صادقین کہہ کے منایا جاتا ہے، عنوان دیا جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھوڑی سی کرامات کا بھی ذکر کیجیے قبلہ۔ جی، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے آتے ہی سجدہ کیا اور لا الہ الا اللہ اور انا رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا آپ نے آتے ہی رسول خدا کے بارے میں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی عظمت ہے کہ عالم انوار میں ایک آپ کی خلقت ہے، وہ نورانی خلقت ہے، اور جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ بھی آتے ہی آپ نے خدا کا سجدہ بھی کیا
اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلکہ سب ائمہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ اپنے امام یعنی امام سے پہلے جتنے امام گزرے ہیں ان کی امامت کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور اپنی امامت تک کا جو ہے نا وہ اقرار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ ان ہستیوں کے نام زمانے کے اعتبار سے آئندہ آنے والے ائموں کو چھپائے گئے کسی مسئلہ بقیہ کے تحت، تو آئندہ آنے والے امام کا بعض اوقات ذکر نہیں ہوتا، اور بعض ائمہ نے وہ بھی ذکر کیا۔ تو اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ کر کے بتایا کہ ہم معرفت لے کے آتے ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں پہ قیاس نہ کرنا کہ ہمیں کسی قسم کی معرفت نہیں ہے، ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا اقرار رکھتے ہیں، اور آتے ہی خدا کا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اور خدا کی وحدانیت کا کلمہ بھی پڑھا، رسول کی رسالت کا کلمہ بھی سنایا، اور ائمہ کی امامت کا کلمہ بھی پڑھا۔ تو امام صادق علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے وہی ساری کرامات اور وہی سارے کمالات آپ کی ہستی سے ظاہر ہوئے جو باقی ہستیوں سے ظاہر ہوتے۔ آپ کے اس وجود سے وہ پورا منطقہ اور علاقہ منور ہو گیا، اور جیسے باقی ائمہ کے حوالے سے بھی یہی بات موجود ہے۔ تو یہ وہ سارے کرامات اور مقامات ہیں کہ جن کو کتابوں میں درج کیا گیا ہے اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ یہ مختصر ہے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو یقیناً کتب کے اندر مزید تفصیل موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب تشریف لائے تو اور کون کون سی کرامات ظاہر ہوئی۔ جی مصطفی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، لقب صادق سے آپ جو ہے وہ معروف ہے زیادہ، امام صادق علیہ السلام بھی کہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، ایک تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صادق کا لقب خود اللہ نے امام صادق علیہ السلام کو عطا کیا، بلکہ سب ائمہ کے جو القاب ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ ہاں، لوگوں میں بھی ان کے اس یعنی کمال عمل کی وجہ سے، صدق اور دیانت کی وجہ سے لوگوں میں بھی آپ صادق مشہور ہو گئے، لیکن اصل میں یہ لقب خود خدا کی طرف سے ہے۔ سب ائمہ صادق ہیں، لیکن کسی خاص ظرف میں، خاص ایسی ریالٹی اور ایسی تاریخ میں کچھ ایسا وصف، کچھ ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو کسی خاص معصوم کے لیے زیادہ واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ یعنی دشمنوں نے بھی آپ کو صادق مانا، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمنوں نے بھی صادق اور امین مانا، اور جب پہلا خطبہ آپ نے دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے، تو سب نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین ہاں، بھی ہیں، اور اگر وہ لشکر نہ بھی ہو تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو اسی طرح امام صادق علیہ السلام، چونکہ آپ کے درس صلی میں اللہ 4000 کے قریب شاگرد تھے، مختلف علوم سیکھتے تھے، مختلف مذاہب کے تھے، حتیٰ نان مسلم بھی آپ کے درس سے میں آتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ تو اس مقام پہ کہنا چاہتے کہ مخالفین جو تھے آپ کے، چاہے ہم مذہب نہیں بھی تھے، انہوں نے بھی آپ کو صادق پایا، اس وجہ سے آپ کا لقب صادق مشہور ہو گیا۔ تو اس میں ایک میسج ہے آج کے دنیا کے لیڈروں کے لیے جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور بنا کے پھرتے ہیں اور کرپشن اور جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، تو رسول خدا کے ماننے والوں کو اور اہل بیت کے امام صادق کے ماننے والوں کو چاہیے کہ لیڈرشپ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ 40 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو سبحان صادق اللہ و علیہ امین صلی اللہ منوایا، ورنہ وہ نبی تو بچپن سے تھے۔ وہ تبلیغ رسالت میں کیوں تاخیر کر رہے تھے؟ تاکہ مؤثر تبلیغ تبھی ہوگی جب کردار سے لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہستی صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ وہ ضد میں آ کے جن سبحان لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آئے، وہ ان کی ضد تھی، وہ انا تھی، وہ ان کی جہالت تھی، ورنہ وہ صادق اور امین مانتے ہیں۔ جو بھی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، مصلح بننا چاہتا ہے، جو ایک سیاسی لیڈر ہے، مذہبی لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، اسے اپنے کردار اور سیرت سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ امین بھی ہے، دین میں بھی خیانت نہیں کرتا، لوگوں کے مال میں بھی، لوگوں نے اس کو جو عہدہ دیا اس میں بھی خیانت نہیں کرتا، چاہے وہ کورٹ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہے، چھوٹے عہدے پہ بیٹھا ہے، بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، جب تک اس کے اندر صداقت اور امانت کی بات نہیں آئے گی، وہ سیرت رسول سے بھی دور ہے، وہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا کر رہا ہے، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ بھی جھوٹا کر رہا ہے۔ تو آج تو پوری دنیا میں، ورلڈ میں مسلم لوگوں سے دنیا کو یہ درس لینا چاہیے کہ مسلمان تو ہمیشہ صادق اور امین ہوتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے
جو بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں، کافی لوگ اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ وہ کاروبار میں تو دھوکہ ہے، جھوٹ بول کے چیز بیچنا، اور جس چیز میں بنانا اس میں ملاوٹ کرنا، بد دیانتی کرنا، امانت کا خیال نہ رکھنا، خیانت کرنا، اگر کسی نے پیسے دیے اس کو خود بوٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بد دیانتی اور جھوٹ پن، حالانکہ امت مسلمہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے نبی کے سب سے بڑے دو اوصاف 40 سال سیرت میں پیش کر کے پھر انہوں نے 63 سال کی زندگی تک عملی کے ساتھ قول کی تبلیغ بھی کی۔ تو آج دنیا میں بالعکس ہو رہا ہے کہ جو رسول کے نہیں ماننے والے ان میں سے بہت سارے لوگ صادق مبین نظر آتے ہیں جو مانے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ جی بوسی صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھوڑی سی تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ رہ گئے ہیں۔ صرف اہل سنت عالم کا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں بیان، بسم اللہ۔ جی، وحید الزمان ایک اہل سنت عالم دین ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب انوار اللغہ میں ایک بات لکھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام 12 امام میں سے ایک امام ہے، فقیہ تھے، حافظ تھے۔ حافظ سے مراد یعنی تمام احادیث نبی ان کو یاد تھی، اور ثقہ شخصیت تھے، عظیم شخصیت تھے۔ یہ بات امام صادق علیہ السلام کے بارے میں، یہ حیدرآباد کے ہیں، یعنی انڈیا کے یہ عالم دین وحید الزمان، مشہور عالم دین کی ایک تفسیر بھی ہے قرآن کی۔ تو انہوں نے اپنا لکھا کہ مجھے تعجب ہے، ایسی کتاب انوار اللغہ میں، کہ مجھے تعجب ہے بخاری پہ کہ کیسے کتاب بخاری میں کہ بخاری والے نے خوارج سے حدیثیں لی ہیں، مروان سے حدیثیں لی ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے حدیثیں لی ہیں کہ جن سے نہیں لینی چاہیے، لیکن امام صادق جو ابن رسول اللہ، یہ وحید الزمان کے الفاظ ہیں، جو رسول کے بیٹے ہیں، ابنانا و ابناکم، قرآن کی نصب، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ جب امام حسن حسین کو اللہ نے رسول کے بیٹے کہا ہے تو صادق بھی رسول خدا کے بیٹے ہیں، تو رسول کے بیٹے ہیں، سکہ ہے، ہزاروں حدیثیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے بھی اور مالک نے بھی، دونوں جو اہل سنت کے امام ہیں، دونوں نے رسول امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیا خلش ہے بخاری کو، کیا شبہ ہے اس کے پاس کہ امام صادق علیہ السلام سے وہ حدیث سے نہیں لے رہے۔ میں وحید الزمان کی بات کو آگے بڑھاتے کہوں گا کہ یہ تو چھٹے امام ہے، بخاری نے پہلے امام سے کتنی حدیثیں لی ہیں۔ یہ بھی اہل سنت بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس جس کو رسول خدا نے انا مدینۃ العلم ولی بابا، یعنی اس شہر جس کے اندر علم ہے اس کا دروازہ علی ہے، من اراد العلم فلیات الباب، جس نے رسول سے علم لینا وہ علی سے علم لیے، رسول نے خدا فرما کے گئے۔ سنی شیعہ کتابوں مشہور حدیث ہے، تو بخاری نے اس باب العلم سے کتنی حدیثیں لی ہیں، پوری بخاری کو اٹھا کر دیکھیں کہ علی سے کتنی حدیثیں لی ہیں۔ صادق سے نہ لینا یہ بھی شکوہ ہے، باقی اما سے لینا نہ لینا یہ بھی شکوہ ہے۔ تو شکوہ اس بات کا بھی ہے کہ باب العلم سے حدیثیں کتنی چند گنی چنی حدیثوں کے علاوہ نہیں لی گئی۔ بہت لمحہ فکریہ بھی ہے، اور امت مسلمہ جس کے لیے رسول قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، وہ اگر پورا سچا دین لینا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی روایات کا مطالعہ کریں۔ بہار جی، الانوار 110 جلدیں سے زیادہ ہیں۔ جی موسی صاحب۔ آخری 3 منٹ اور آخری سوال آپ کے محضر میں ایک اور کرتے ہیں کہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام صادق علیہ السلام کی ضرورت ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ کس حد تک ہے، کیونکہ شخصیت امام صادق اور نشر دین کے حوالے سے سب آگاہ ہیں۔ اس پر آپ تھوڑا سا کچھ فرما دیں کیونکہ صرف 3 منٹ ہیں۔ میں جی موسی صاحب اتنا کہوں گا، عید و میلاد النبی کے جلسے یہ پورا سال ہے، پورے سال میں سیرت رسول کو سامنے رکھیں، سیرت امام صادق علیہ السلام کو سامنے رکھیں۔ امت اسلامیہ کے جتنے بڑے بڑے امام ہیں، چاہے ابو حنیفہ، مالک، شافعی یا دوسرے حنبل، احمد بن حنبل، یہ سارے ائمہ نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ خود امام صادق کو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ہزاروں حدیثیں بلکہ لاکھوں حدیثیں جو کتابیں بھری پڑی ہیں، اور وہ ساری حدیثیں طبعاً ان کے آبا و اجداد سے رسول خدا کی حدیثیں ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں لے کے آئے۔ یعنی ایک طرف اتھینٹک چیز موجود ہے، تو خود امام صادق علیہ السلام، علماء جو تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، وہ مطالعہ تو کریں کہ ان حدیثوں میں کیا ہے۔ کیا ان حدیثوں میں کوئی ایسی چیز قرآن کے خلاف انہیں ملتی ہے؟ ان حدیثوں میں کوئی عقل کے خلاف اگر انہیں چیز ملے تو چھوڑ دیں۔ وہ تو ساری حدیثیں جو بتا رہی جو معتبر ہے وہ قرآن کے بھی مطابق ہیں، عقل کے بھی مطابق ہے، رسول خدا کی جو دوسری حدیثیں ان کے بھی مطابق۔ تو ان مصادر سے دین کیوں نہیں لیتے؟ امت مسلمہ جو فرقوں میں بٹی، وہ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے دین نہیں لے رہے۔
ٹھیک ہے دعوی محبت کرتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے. وہ دعوی محبت کیسا ہے، کیسے قبول ہوگا کہ ان کی بات ہی نہیں مانی جا رہی، ان سے دین ہی نہیں لیا جا رہا. جب آپ کے ائمہ ان سے دین لے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ یہ لمحہ فکری ہے پوری امت مسلمہ کو، اور خصوصاً ان علماء کرام کو جو تمام مقادر فکر ہیں. آج تو میڈیا کا دور ہے، ریسرچ کریں کہ امام صادق علیہ السلام سے ہزاروں حدیثیں زرارہ محمد ابن مسلم نے نقل کی. خدا پوری امت کو توفیق دے کہ اہل بیت سے بھی کسب فیض کرے، قرآن سے بھی صحیح معنوں میں اگر انہوں نے قرآن کے حقائق کو سمجھنا ہے تو امام صادق اور اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اسی میں آخرت میں بھی انہی اہل بیت اور قرآن سے تمسک میں نجات ہے، اور دنیا میں بھی تمام مسائل کا حل، فرقہ بندی کا حل اور تمام اچھا، مسائل کا حل جو ہے اہل بیت سے تمسک اور قرآن سے تمسک میں. جی مصطفیٰ. بے شک ایسے ہی آخری شعر کے ساتھ قبلہ آپ کو شعر سنائیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے کہ علی کے دشمنوں سے دوستی اور دعوی حق بھی، علی کے دشمنوں سے دوستی اور دعوی حق بھی زاغ و زبل کے گھونسلے میں کہیں ماس ہوتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہیں گے. قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین جشن صادقین کے حوالے سے ہماری سلاٹ کا ٹائم تو ناظرین جو ہے وہ پورا ہو گیا، مگر اس ہماری اہل بیت ٹی وی کی اسکرین سے مسلسل جو ہے وہ جشن صادقین جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور